رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح آمين या रब्बल आलमीन। मैं आप सबका फ़हम कुरान डे 105 में इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का सूरह फातिर चल रहा था और हम लोगों ने आयत नंबर 31 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो होपफुली कल की आयतें आप लोगों के लिए क्लियर थी। तो कल हम लोगों ने किस चीज़ों के बारे में पढ़ा था, आप लोगों को याद है? अच्छा, पहले तो हम लोग अल्लाह ताला की कुदरत देखे थे कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान में अलग अलग किस्म के जो है चीज़ें बनाए और उसको कितने खूबसूरत अल्लाह ताला ने रंग अता किए। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को अल्लाह ताला की तमाम जो क्रिएशन है उसमें सबसे अमेजिंग जो रंग नज़र आता है वो कौन सा है? आप लोग अपना बताइए। जितनी भी क्रिएशन है उसमें सबसे ज़्यादा अमेजिंग जो सबसे ज़्यादा यानी कि आपको अट्रैक्ट करने वाली चीज़। आसमान का रंग, ओके। फ्रूट्स का है, ओके। पीकॉक का, ठीक है। ऐसा देखते हैं ना हम मोर को भी देखते हैं तो अल्लाह ताला ने मोर में कितने सारे रंग अल्लाह ताला ने रखे हैं और किस तरीके से अल्लाह ताला ने वो रंगों को ब्लेंड भी किया है। बटरफ्लाई, वेरी गुड एग्जांपल। फ्लावर्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, रेनबो, ओके। तो दुनिया में जो है कितने, और उसका देखिए कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से उसको अलग रंग दिए हैं, किस तरीके से ब्लेंड किया है। हम अगर एक ड्रेस बनाना है तो पहले तो हमको कितना सोचना पड़ता ना कि वो ड्रेस कैसा हो, फिर उसका जो है कॉम्बिनेशन क्या हो, उसका दुपट्टा कैसा हो, उस पे क्या कलर की एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें हम इतना एक चीज को डिजाइन करने के लिए हम इतना कंफ्यूज रहते हैं और उसमें कितने मशवरे लेते हैं, कितने लोगों का सजेशन पूछते हैं, कितना उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, इंटरनेट पे जो है कलर्स को सर्च करते हैं तमाम। अगर कोई स्पेशल हमारा हमको अटायर डिजाइन करना है, कोई ड्रेस डिजाइन करना है, और अल्लाह ताला देखिए कि ज़मीन और आसमान में कितने खूबसूरत अल्लाह ताला ने रंग बनाए हैं। तो हम अगर अपने अगर हम सोच के देखेंगे, प्रैक्टिकली सोच के देखेंगे तो ये कितना डिफिकल्ट टास्क है और अल्लाह ताला ने उसको कितनी खूबसूरती के साथ उसको अल्लाह ताला ने अकम्प्लिश किया है। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कल कुछ उलमा इकराम के बारे में, जो है सॉरी आलिमों के बारे में हम लोगों ने देखा था कि अल्लाह के नज़दीक आलिम कौन है और अल्लाह ताला के नज़दीक अल्लाह ताला यानी कि सहाबा की जो रिवायतों में हमको मिला के क्या क्वालिटीज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली क्वालिटी जो एक आलिम के अंदर होनी चाहिए वो अल्लाह की खशियत है। यानी कि अब देखिए कि इल्म चाहे दुनिया का इल्म रहो या दीन का इल्म रहो, अल्लाह के नज़दीक वो इल्म काबिल कबूल है जो अल्लाह ताला की खशियत पैदा करता है। क्या बोली मैं? कौन सा भी इल्म रहो वो इल्म जो अल्लाह की खशियत पैदा करता है। एक इंसान है दुनिया का इल्म हासिल कर रहा, ठीक है, डिग्रीज पे डिग्री हासिल कर रहा, रिसर्च कर रहा, कोई चीज पे जो है काम कर रहा, तो अल्लाह ताला क्या वो इल्म को कबूल करेंगे? तो देखिए कि दुनिया की भी अगर डिग्री है, ठीक है, और दुनिया का भी जो है उन्हें तालीम हासिल करना, पर अगर वो इल्म उसको अल्लाह के करीब ले जाने वाला है
تو اللہ کے نزدیک یہ علم کی اور یہ ڈگری کی بھی جو ہے اہمیت اور فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اور ایک انسان جو ہے قرآن کا علم حاصل کر رہا، حدیث کا علم حاصل کر رہا، اور پر اس کے اندر جو ہے اللہ تو وہ علم پھر اللہ کے نزدیک جو ہے قابل قبول نہیں ہے. تو سمجھ میں آ گیا میں کیا بولی؟ آپ لوگ تھوڑا سا جو ہے ریپیٹ کر سکتے، میں ابھی جو بات بتائی وہ ریپیٹ کر سکتے، کیونکہ یہ بات ہمارے ذہن میں بہت زیادہ کلیئر ہونی چاہیے. کیا کہ دنیاوی علم رہو یا دین کا علم رہو، دونوں بھی علم جو ہے اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیڈ ہو سکتے، یا دونوں علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ریجیکٹڈ ہو سکتے. کیا بنا پر اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ اگر وہ علم چاہے دنیا کا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے ایک انسان ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، انہیں جو ہے پروفیسر ہو، یا پھر انہیں لا کرا ہوا ہو، یا پھر انہیں کوئی ڈیزائنر ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈیزائنر ہو، تو وہ اگر علم اس کو اللہ کے قریب کرنے والا ہے، اللہ کی خشیت پیدا کرنے والا ہے، تو پھر وہ علم فائدہ مند ہے. جیسا اکثر جو ہے ہمارے بچیوں کو جیسا کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو یہ خیال ذہن میں آ سکتا کہ بھئی یہ کیوں پڑھنا، یہ خواہ کی کیوں پڑھنا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ یہ علم سے بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کیا تعارف اپنے دل میں پیدا کر رہے، اللہ کی معرفت پیدا کرے، اللہ کی خشیت پیدا کرے، اللہ سے کلوز ہو رہے وہ علم کو استعمال کر کے، تو پھر وہ علم جو ہے اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. اور اگر ایک انسان جو ہے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر رہا، اور پر اس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہو رہا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے خشیت نہیں پیدا ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے محبت اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہی، تو پھر وہ علم قابل قبول نہیں ہے. تو یہ کرائیٹیریا اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم کا ہے. اور پھر اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے اندر کیا پیدا کرنا ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے. اور پھر ایسا اللہ کا ڈر ہو، خشیت کیسی ہونی چاہیے؟ کوئی بتا سکتے کیسی خشیت ہونی چاہیے؟ کوئی بھی نہیں ہے آنسر دینے والے؟ بن دیکھے اوکے. ریسپیکٹ والی، ایسی خشیت ہونی چاہیے جو انسان اور اللہ کے درمیان حائل ہو جائے اور وہ اس کو گناہ سے روکے. ٹھیک ہے. خشیت کیسی ہونی چاہیے؟ میں خشیت کا ڈیفینیشن نہیں پوچھ رہی ہوں، آپ لوگ جو بول رہے صحیح بول رہے، پر خشیت کا ڈیفینیشن بول رہے. خشیت کا مطلب کیا ہے؟ احترام کے ساتھ کسی سے ڈرنا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بنا پر ڈرنے کو خشیت کہتے ہیں. میں یہ پوچھی کہ کیسی خشیت ہونی چاہیے؟ خشیت ایسی ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان حائل ہو جائے اور اس کو گناہ سے روک دے. ایسا عظمت کا اور ایسا جو ہے ڈر اللہ تعالیٰ کا دل میں ہونا چاہیے. اچھا، پھر ہم لوگ کل بات کرے تھے، ایک تجارت کی بات کرے تھے. اللہ اور تجارت کس کے ساتھ تھی؟ وہ تجارت کس کے ساتھ تھی؟ دو پارٹیز ہے، رائٹ؟ ایک ہماری ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی پارٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کس طریقے سے کرنی چاہیے، اور اس میں کیا انویسٹمنٹ ہم کو دینا ہے، اور اس کے ریزلٹس کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ تجارت کیسی ہے؟ یہ تجارت کی خاصیت کیا ہے؟ نفع والی ہے. ویری گڈ. اور یعنی کہ صرف نفع ہی نفع ہے، نقصان نہیں ہے. ایک تو بہت زیادہ جو ہے نفع ہے اس کے اندر، اور نقصان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، نقصان ہے ہی نہیں اس کے اندر. اور ویری گڈ. تیسرا کیا ہے؟ یہ لانگ ٹرم ہے، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے رہنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے ہم جتنا انویسٹ کرتے اتنا ریٹرن نہیں ملے گا، بلکہ ملٹی پلائی ہو کر اللہ کے فضل سے، وہ بھی اللہ کا فضل سے جو ہے یعنی کہ جو فضل کرنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو تمام جو ہے خزانوں کا مالک ہے. وہ جب فضل کرے گا تو اپنے شان کیسا فضل کرے گا جو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. تو اب یہ بتائیے کہ کل سے آج تک، آج کا جو ہے آپ لوگوں کا کیا کیا جو ہے انویسٹمنٹ ہوا ہے کل سے آج تک؟ بتائیے. نماز کا انویسٹمنٹ ہوا. ویری گڈ. اور
कुरान का हुआ इन्वेस्टमेंट, हिफ्स करे, वेरी गुड, सदका करे, ओके, हदीस का मुताला हुआ, तिलावत हुई, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तीन मेजर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात बताई गई। उसके अलावा भी आप दूसरे इबादत करके भी जो है अल्लाह ताला के साथ बिजनेस कर सकते हैं, अल्लाह ताला के साथ जो है आप अपना इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं और अल्लाह ताला उसको मल्टीपल जो है मल्टीप्लाई कर कर अल्लाह ताला उसको वापस रिटर्न करेगा। तो अपनी तरफ से अब देखिए कि मेरी भी जो है, जैसा आप जानते हैं ना आप लोग, कि मेरी भी तबीयत खराब है, तो मैं भी सोच रही थी कि भाई चलो आज ऑफ ले लेंगे, एक दिन रेस्ट कर लेंगे। फिर मैं सोची कि इतना बड़ा लॉस हो जाएगा ना, फिर अपना यानी कि आज का मेरा जो है पूरा डे का जो है इतना बड़ा लॉस हो जाएगा। तो फिर मैं बोली कि नहीं, हिम्मत कर लेंगे, शैतान रोकने की बड़ी कोशिश करता है। हिम्मत करेंगे तो फिर अल्लाह ताला चीज़ों को आसान भी कर देता है। तो ये हमको जो है मुसलसिल अपने देखना है कि आज का जैसा जो होते हैं ना, अगर आप लोग जो है बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं या कहीं ना कहीं आपका जो है ताल्लुक बिजनेस से है, तो हर इंसान जो है रोज देखता है, चेक करता है कि भाई आज का क्या प्रॉफिट हुआ, आज का कितना लॉस हुआ, कितना जो है कमी हुई या ज्यादती हुई, वो जो है अपना ग्राफ चेक करता है कि बढ़ोतरी हुई है उसमें या कमी हुई है। तो उसी तरीके से हमको भी अपने जो है इन्वेस्टमेंट का चेक करते रहना है कि हाँ, आया हमारे पास जो जो इबादतें हम करे थे कल, आज कोई वजह से ये ना हो कि भाई आज हमारे उसमें जो है कमी हो गई। हाँ, अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो वो तो अल्लाह ताला ने खुद इजाजत दी है चीजों की, पर हम जो है सुस्ती और काहली से कभी हमारा दिल यानी कि ईमान जैसा कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, तो फिर हमारा कोई कोताही या ऐसे आमाल ना हो जिसमें हमारे कमी हो जाए हमारे इन्वेस्टमेंट में। तो चलिए प्रैक्टिकली भी हम लोग ये तमाम चीज़ों को इंटरनाइज करने की कोशिश करते रहना है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लें बल्कि अमल ना करें, बल्कि पढ़कर अमल भी करने का है। तो फिर आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला यहाँ पर बहुत ही प्यारी बात अल्लाह ताला बताते हैं। कहाँ पर है? ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब हमने तुम्हारी तरफ वही के जरिए से भेजी है वही हक है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं कि तुम्हारी तरफ जो किताब नाजिल की गई है वो हक है, तस्दीक करती आई है उन किताबों की जो इससे पहले आई थी। यानी कि एक तो तुम्हारी किताब हक है और वो पहले की किताबों की तस्दीक करने वाली है। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों के हाल से बाखबर है और हर चीज पर निगाह रखने वाला है। फिर हमने इस किताब का वारिस बना दिया उन लोगों को जिन्हें हमने जिन्हें हमने इस विरासत के लिए अपने बंदों में से चुन लिया था। अब ये आयत देखिए कि अल्लाह ताला ये आयत में क्या बता रहे, सुम्मा औरसनल किताबा अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। अब ये इतने से फिक्रे में दो अहम इम्पोर्टेंट जो है वर्ड्स आ गए हुए हैं। एक वर्ड है औरसना, ठीक है, वारिस का वर्ड आ गया हुआ है। दूसरा वर्ड आ गया हुआ है इस्तफ़ैना, इस्तफ़ैना का वर्ड आ गया हुआ है। इस्तफ़ैना इससे पहले भी आया था, आप लोगों को अगर याद होगा तो मैं उसका काफी डिटेल में आप लोगों को बताई थी, समझाई थी। इस्तफ़ैना किसके लिए इस्तेमाल हुआ था, इससे पहले आया था ना, चुन लेना, राइट। किसके लिए? नबियों के लिए इस्तफा का वर्ड आता है। और इसी वर्ड से जो है मैंने आपको बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम मुस्तफ़ा है इसी वर्ड से है, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, वेरी गुड, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये वर्ड आता है और नबियों के लिए ये वर्ड आता है, जिसमें अल्लाह ताला बताते हैं कि अल्लाह ताला ने चुन लिए। अब यहाँ पर अल्लाह ताला नबियों के अलावा किसी और की बात कर रहे हैं। अब देखिए कि वो किसकी बात कर रहे हैं। बहुत ही जैसा मैंने कल भी आप लोगों को बताया था ना कि बहुत ही प्यारी आयतें हैं आपके और मेरे लिए। तो हमको देखना है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये किताब दिए, ठीक।
کہ بار بار میوٹ ہو جا رہا موبائل، کس لیے میوٹ ہو رہا نہیں سمجھ میں آ رہا. اب آ رہی ہے آپ لوگوں کو آواز؟ ہوسٹ آپ لوگ، کو ہوسٹ آپ لوگ بتا سکتے ہیں آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ جی باجی. اوکے ٹھیک ہے، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جو ہے وارث بنا دی. وارث کا کیا مطلب ہے؟ وراثت اور وارث ہم جو ہے ورڈ سنتے ہیں، یعنی کہ انہیریٹ کرنا، ایک کے بعد جو ہے دوسرا اس کو جو ہے لینا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس کتاب کا وارث بنا دیا ہے. یعنی کہ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ اس کتاب کا وارث بنا دیا ہے، اور وہ ہماری طرف جو ہے وہ کتاب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہمارے پاس جو ہے ٹرانسفر ہو گئی ہے. یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی تو پھر اللہ تعالیٰ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے پہنچانے کی ذمہ داری تھی. یعنی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ دیے تھے کتاب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ اس کتاب کو جو ہے دوسروں تک پہنچانا. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری طرف جو ہے انہیریٹنس کے ذریعے سے ہم نے اس کو انہیریٹ کیا ہے، ہماری طرف اب وہ ٹرانسفر کر دی گئی ہے. تو اب یہ آپ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی اور میری بن گئی ہے، کیونکہ اب ہم اس کے انہیریٹرز ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ کتاب کے انہیریٹر بننا، یہ کتاب کی ذمہ داری ملنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہاں پر کس کی بات چل رہی ہے؟ اللہ کے کلام کی بات چل رہی ہے. حدیث میں آتا ہے، مفہوم بتا رہی ہوں میں، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مخلوق، یعنی کہ اللہ کے کلام کو مخلوق کے کلام پر ویسی ہی فوقیت ہے جیسا اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر. یعنی کہ جیسا تمام مخلوق ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک طرف، کیا یہ کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان؟ یعنی کہ ایک اللہ کی ذات کی برابر کوئی دنیا میں مخلوق میں سے کوئی ہو سکتا ہے؟ یا کمپیریزن بھی ہو سکتا، کمپیئر بھی ہم کر سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ مخلوق کے کلام سے جو ہے کوئی کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. تو اتنے بڑے کلام، اتنے معزز کلام کی، اتنے جو ہے مکرم کلام کی جو ہے ذمہ داری اور وراثت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے. اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بعد ہم نے جو ہے تمہارے بعد کے لوگوں کو اس کا وارث بنا دیا، جنہیں اب یہاں پر دیکھے کہ ایک بات ہو گئی کہ وارث اللہ تعالیٰ بنا دیے، بلکہ ایک جو ہے جنرلائز اللہ تعالیٰ بتا دیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہاں پر اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ چن لیے. تو اب یہ جو ہے یعنی کہ دو اپوزٹ کانٹراسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ ورڈز کا استعمال کر رہا ہے. اب یہاں پر جو ورڈ استفینا بول کے جو بول رہے اللہ تعالیٰ، استفینا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چن لیا. ٹھیک ہے، چن لینا. اب دیکھیے کہ وراثت کا مطلب کیا ہے. وراثت جب ملتی ہے یعنی کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے چننے کا مادہ نہیں ہوتا، اس کے اندر سلیکشن والا جو ہے چوز کرنے والا مادہ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا، بس ان سے نیچے کی جنریشن میں ٹرانسفر ہو گئی، چاہے وہ اہل تھے یا نہ تھے، یعنی کہ چاہے وہ اس کے قابل تھے، ڈیزرونگ تھے یا نہیں تھے، بس وہ نیچے کی جنریشن کو جو ہے خود بخود جو ہے ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جاتا ہے وراثت میں ہوتا ہے. پر استفینا کا کیا مطلب ہے؟ استفینا تو مرضی سے چنے جانے کو استفینا کہتے ہیں. تو اب اس میں جو ہے بات یہ کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو آپ کے بعد کی جو نسل ہے، انہوں اس کو جو ہے وراثت میں انہیریٹ تو کرے، اس کو مل تو گیا ان کو، پر وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہر کسی کو نہیں ملتا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے چنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو ہے سلیکشن کے بنا پر اللہ تعالیٰ جب چوز کرتے ہیں، اس بنا پر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں. کیونکہ اب جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا نا
کہ جیسا پانی بارش برستی ہے تو ہر زمین کے اوپر برستی ہے، پر ہر زمین اپنے ظرف کی بنا پر، اپنے جتنا وہ جو ہے اس کی کیپیسٹی کی بنا پر جو ہے اس کو اپنے اندر ایبزارب کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قرآن جو ہے آپ کی امت کی طرف جو ہے یہ خود بخود آ گئی، پر آپ کی امت میں سے ہر کوئی وہ قرآن کو لینے والا نہیں ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیٹیگریز ہے، اس کے اندر جو ہے 3 قسم میں جو ہے لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں۔ جیسا بارش کے جو ہے برسنے کے بعد زمین کی اقسام ہوتی ہے، اپنی اپنی حساب سے لیتی ہے، ویسی جو ہے یہ کتاب کو بھی جو ہے لوگ لیتے ہیں۔ اب اس میں 3 کیٹیگریز کا یہاں پر ذکر ہے، آپ کو اور مجھے چیک کرنا ہے کہ ہم کون سی کیٹیگری سے بلانگ کرنے والے ہیں۔ اب پہلی کیٹیگری کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ تو فرسٹ کیٹیگری آپ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ تو کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وراثت میں دے دی امت کو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے خاص امت کو چن لیے اپنی کتاب کو دینے کے واسطے، جیسا سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھے تھے نا، آیت نمبر 143 میں، کہ وَكَذَلِكَ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا جعلنا امتا وسطا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے امت وسط جو ہے ہماری یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے امتن وسطن، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ کتاب دی اور امت وسط بنایا۔ امت وسط کا مطلب کیا ہے؟ درمیانی امت کے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت کو درمیانی کنیکٹنگ امت جو ہے بنایا ہے۔ کس لیے؟ لِتَكُونُوا شہداء علی الناس، کہ ہم جو ہے لوگوں پر گواہ بنے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر جو ہے رسول ہمارے اوپر جو ہے گواہ رہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، پر اب اللہ تعالیٰ تو ہم کو چن کر کتاب دے دیے۔ اب ہمارے میں سے جو ہے 3 کیٹیگریز کے لوگ ہیں۔ فرسٹ کیٹیگری کیا ہے؟ وہ جو اپنے اوپر اپنے نفس کے اوپر جو ہے ظلم کرنے والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب دے دیا تھا، قرآن دے دیا تھا، حق آ گیا تھا، تمام چیز کھل کر جو ہے واضح ہو گئی تھی، اور علم بھی جو ہے آ گیا تھا، پر علم آنے کے بعد ان لوگوں نے اس کو بھلا دیا، پیچھے ڈال دیا، اس کو جو ہے لائٹ لے لیے، یا پھر جو ہے اپنے ہی نفس پرستی میں جو ہے مبتلا رہے، اپنے خواہش کے مطابق جو ہے زندگی گزارتے رہے، گناہوں میں مبتلا رہے، تکبر کرتے رہے۔ اب دیکھیے کہ علم کے بارے میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب جو ہے علم آتا ہے تو وہ کیا ہے؟ عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ کیا ہے؟ جب علم آتا ہے، جب کوئی علم حاصل کرتا ہے تو پھر کیا کرتا؟ وہ عمل کے دروازے پر جو ہے نوک کرتا ہے، دستک دیتا ہے۔ جب جو ہے اگر عمل کا دروازہ کھولتا ہے، یعنی کہ اس کو جو ہے ویلکم کرتا ہے، تو علم وہاں پر رک جاتا ہے، اور اگر عمل دروازہ نہیں کھولتا اس دستک پر تو علم رخصت ہو جاتا ہے، علم جو ہے چلا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ علم وتھ عمل جو ہے انسان کے اندر رہتا ہے، اگر علم کے بعد عمل نہیں رہا تو پھر علم چلے جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اکثر کئی دعائیں ہم کو بچپن میں یاد دلائی گئی، کئی سورے بھی ہم کو بچپن میں یاد دلائے گئے، پر ہم جو ہے اکثر لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم وہ جو ہے دعائیں یاد کرے تھے پر بھول گئے، سورے یاد کرے تھے بھول گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ عمل میں نہیں ہے۔ اب وہی دیکھیے ہمارے جو یعنی کہ پیچھے کے جو 12 سورتیں ہیں ہم جو نماز میں اکثر پڑھتے ہیں، کیا وہ بچپن میں جو ہم یاد کرے تھے وہ آج تک بھولے؟ ہم نہیں بھولے۔ کیوں نہیں بھولے؟ کیونکہ وہ ہمارے عمل میں ہے، اسی لیے ہم نہیں بھولے۔ اور کئی سورے ایسے ہیں جو ہم بھول چکے ہیں، کیوں بھول گئے؟ کیونکہ وہ ہمارے عمل میں نہیں ہے۔ تو علم آنے کے بعد عمل کو دستک دیتا ہے اور وہ پھر رخصت ہو جاتا ہے، وہ چلے جاتا ہے۔ تو اس کو مسلسل عمل میں رکھنا ہے، اگر عمل میں نہیں رکھیں گے تو پھر وہ چیز جو ہے ہمارے چلے جاتی ہے ذہن سے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ قرآن کا علم آیا پر انسان اس کے اوپر عمل نہیں کیا اور اپنے ہی گناہوں میں ملوث رہا، اپنے ہی جو ہے بدکاریوں میں اور بے حیائی میں اور نفس کی اتباع میں جو ہے ملوث رہا، تو پھر وہ رخصت ہو گیا۔
اور پھر وہ جو ہے انسان کیا کرا، پھر اپنے یہ عمل کر کے خود اپنے ہی نفس پر ظلم کیا۔ اس کے بارے میں جو ہے سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ جو مثال دیتے ہیں کتے کی، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو جو ہے علم کی بنا پر، یعنی کہ قرآن کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو عزت دینا چاہتے تھے، اس کو جو ہے معزز کرنا چاہتے تھے، اس کو سربلندی عطا کرنا چاہتے تھے، پر وہ شخص کیا کرا، زمین کو چمٹ کر رہ گیا۔ یعنی کہ زمین کو چمٹ کر رہنے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا پرستی کو جو ہے انہیں اپنا لیا، دنیا پرستی کو اس نے پسند کیا، دنیا کی طرف وہ جھک گیا، آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی طلب میں جو ہے وہ جھک گیا، اور اس نے سودا اللہ تعالیٰ کے ساتھ آخرت کا نہیں کیا بلکہ دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا کا اس نے سودا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے، کہ وہ جو ہے چاہے اس کو ہڈی دو یا نہیں دو، وہ ہمیشہ جو ہے ہانپتے ہی رہتا ہے اور اپنی زبان کو باہر ہی لٹکا کر رکھتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری کیٹیگری کا ذکر کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کہ وہ پہلی کیٹیگری کیا ہے جو اپنے نفس پر ظلم کیا، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسری کیٹیگری کون سی ہے، مقتصد والی کیٹیگری ہے، ماڈریٹ والی کیٹیگری ہے، بیچ بیچ عمل کرنے والی کیٹیگری ہے، تھوڑا عمل دنیا کا بھی چل رہا، تھوڑا عمل آخرت کا بھی چل رہا۔ اب دیکھیے کہ ایسے ماڈریٹ لوگوں کو جو ہے دنیا میں بہت واہ واہی ملتی ہے، بہت پسند کیا جاتا ہے، رائٹ؟ یعنی کہ جیسا بولتے ہیں نا کہ ارے ایسے رہنا، دین بھی رہنا دنیا بھی رہنا، تو ماڈریٹ رہنا، رائٹ؟ اور تو ایسے لوگ جو ہے دنیا میں آج ہمارے معاشرے میں بہت ہی مقبول مانے جاتے ہیں، بہت ہی بیسٹ مانے جاتے ہیں، ان کو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور بہت ہی اچھے مانے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ایسے لوگ جو ہے بہت زیادہ پسندیدہ لوگ نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو مطلب جیسا اگر ہم ایسی بیچ بیچ راہ والے لوگ اگر ہم دیکھیں گے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر جو بتاتے ہیں کہ مذبذبین بین ذالک، ان کا ایمان کیسا ہے، بیچ میں ہے، ڈاواڈول ہے، نہ یہاں کے بھی پورے ہیں نہ وہاں کے بھی پورے ہیں۔ اور ان کی مثال کس کی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ منافق کہتے ہیں۔ ہم تو جو ہے بہت ہی اچھے سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک ایسے لوگ کیا ہیں، منافق ہیں، ایسے لوگ جو دنیا کا جو ہے یعنی کہ دنیا کا بھی نقصان ہونے نہیں دیتے، اور آخرت کا نقصان کے لیے بھی جو ہے آخرت کے بھی فائدے کی جو ہے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ منافق تو اگر ہم اعتقادی منافق اگر دیکھیں گے، یعنی کہ بالکل دل میں ہی چن کے ایمان نہیں ہے، تو پھر وہ تو ایک الگ کیٹیگری ہے، یہاں پر ان کی بات نہیں چل رہی، پر یہاں پر ایسے لوگوں کی بات چل رہی جس کا آخرت پہ اتنا یقین نہیں ہے کہ وہ آخرت کے اپنے آپ کو جو ہے پورے کا پورا آخرت کے حوالے کر لے، بلکہ انہوں کیا ہے دنیا کا بھی نقصان نہیں ہونے دیتے اور آخرت کا بھی فائدہ جو ہے وہ چاہتے ہیں، اور آسان جو اعمال ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اب مقتصد کون لوگ ہیں، جو آسان اعمال کر لیتے ہیں، نیکی کے ایزی راستے جو ہے اپنا لیتے ہیں، جہاں پر ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے دین کے معاملے میں، جہاں پر سیکریفائز آتی ہے، جہاں پر کچھ قربان کرنا آ جاتا ہے، تو پھر وہاں پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے بیچ والے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایکسٹریم کیس میں بیچ والے بولے تو جس کے اندر جو ہے یعنی کہ ایمان پورا مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر جو اور ایک مراد ہے وہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جو تھوڑے سے دین کا بھی کام کر لیتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے دنیا کا بھی فائدے جو ہے سمیٹ لیتے ہیں، دنیا کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور دین کو بھی جو ہے ساتھ میں پکڑے رکھتے ہیں۔ تو ایک جو ہے انہوں اپنی زندگی میں ایک فیصلہ نہیں کرتے کہ آیا ان کو جو ہے دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے یا دنیا والوں کی رضا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے پسندیدگی کو اپنانا چاہ رہے یا اپنے نفس کی جو ہے پسندیدگی کو اپنانا چاہ رہے، تو وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، اور بیچ میں جو ہے کبھی نیکی بھی کر لے رہے ہیں، کبھی گناہ کے کام بھی کر لے رہے ہیں، کبھی برائی بھی کر لے رہے ہیں، کبھی اپنی نفس پرستی بھی کر لے رہے ہیں، کبھی اللہ کی جو ہے بات بھی سن لے رہے، یا پھر ہم جیسا بولیں گے کہ رمضانی مسلمان، ٹھیک ہے؟ جیسا رمضان آیا تو پھر قرآن کھولیے، بہت عبادت کر لیے، جھوم کے جو ہے قرآن پڑھ لیے، اور پھر تمام جو ہے قسم کی جو ہے چھوٹی بڑی نیکیوں کی کوششیں کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب رمضان ختم ہو گیا تو پھر وہ جو ہے قرآن بن کر جو ہے بیٹھ گئے۔ تو ایسے جو مسلمان ہیں تو ایسے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان میں سے کچھ ہے جو مختصد ہے، ٹھیک ہے؟ درمیانہ جو ہے روش جو ہے چلنے والے ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں علماء اکرام کے اور مفسرین کے جو اقوال ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے آگے۔ اور پھر تیسری کیٹیگری جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اور پھر اس میں سے جو ہے تیسری کیٹیگری وہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ،
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ ان میں سے کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، یعنی کہ نیکیوں میں آگے آگے بڑھنے والے ہیں، نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں، نیکیوں میں جو ہے سبقت لینے والے ہیں۔ یہ ان کی کوشش رہتی کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماؤں، ایک تو سیلف، ٹھیک ہے، میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماؤں اور سب سے اونچے جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے درجات پانے کی کوشش کروں، اور ہر خیر کے کام میں، اب دیکھیے کہ خیر کا کام جب بھی ذکر ہوتا ہے تو خیر سے مراد یا تو مال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مال خرچ کرنے میں آگے آگے ہوتے ہیں، یا دوسرا خیر کا کام جو ہے کار خیر جیسا بولتے ہیں نا کہ سوشل ویلفیئر کے کام، یعنی کہ دوسروں کے فائدے کے کام، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی حقوق العباد سے ریلیٹڈ جو اعمال ہوتے ہیں اس کو بھی خیرات میں جو ہے شامل کیا جاتا ہے۔ تو دوسرا مطلب کیا ہو گیا؟ پہلا مال سے ریلیٹڈ جو بھی نیکیاں ہیں وہ ہو گیا، دوسرا حقوق العباد سے ریلیٹڈ جو بھی نیکیاں ہیں وہ ہو گیا، اور تیسرا خیر سے مراد ہر بھلا کام کو بھی خیر کہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوتے ہیں تیسری کیٹیگری کے لوگ؟ جو نیکیوں میں بھاگنے والے ہوتے ہیں، سبقت کرنے والے ہوتے ہیں، اور دیکھیے کہ سب سے امپورٹنٹ بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، کیونکہ نیکیوں کی توفیق دینا بھی کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کو کیا حکم ہے؟ سورہ کہف میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ کل میں یہ کام کر دوں گا، کل یا پھر جبھی بھی فیوچر میں کہ میں یہ کر لوں گی، بلکہ کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر یہ میں کروں گی، یا پھر ہم کہیں گے بِإِذْنِ اللہ، کوئی بھی نیکی کا نیت کریں، ارادہ کریں تو ہم یہ کہیں کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کی توفیق اگر ہم کو ہوگی تبھی ہم جو ہے یہ نیکی کا کام کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیسری کیٹیگری کیا بتا رہے ہیں کہ وہ نیکیوں میں آگے آگے، وہ صرف جو ہے فرائض کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف جو ہے یہ نہیں کہ ہاں بھائی چلو بتا دو کیا چیز فرض ہے بس فرض کر لے، نہیں، بلکہ وہ فرض کرنے والے ہوتے ہیں، سنتیں کرنے والے ہوتے ہیں، وہ صرف ایزی جو ہے اعمال نہیں کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ایزی کے ساتھ جو ہے ڈیفیکلٹ اعمال بھی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جو ہے صرف چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ چھوٹی اور بڑی ہر قسم کی نیکی، ہر قسم کی خیر ان کے جھولی میں ہوتی ہے، یعنی کہ آسانیوں میں بھی اور مشکلات میں بھی۔ اور جب جو ہے سیکریفائس کی بات آتی ہے تو وہ پھر آگے بڑھ کر جو ہے اپنی زندگیوں کو، اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے لٹانے والے، سیکریفائس کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اور پھر جو ہے جو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ مختصد کی طرح نہیں کہ ڈاما ڈول، آدھا وہاں آدھا یہاں، ایسا نہیں، بلکہ مکمل جو ہے دین میں داخل ہونے، جیسا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں جو ہے پورے کے پورے جو ہے داخل ہو جاؤ، تو یہ پورے کے پورا کافہ مکمل داخل ہونے والے اسلام میں ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا، کہ پھر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت عدن جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ عدن جس کے بارے میں کیا آتا ہے جنت عدن کے بارے میں، اس سے پہلے بھی ہم لوگ پڑھے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنت عدن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یعنی کہ کن سے نہیں بنی یہ جنت، بلکہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے۔ تو اب آپ سوچیں کہ اس کی کیا خوبصورتی ہوں گی، کیا لیول کی جنت ہوں گی، وہ کتنی پیاری جنت۔ تو ایسے باغات میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں اس کے اندر، اور عدن کا اور ایک مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی جنت، تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے، اور پھر وہاں پر انہیں کیا ہے سونے کے یحلون فیہا، کہ ان کو جو ہے سونے کے کنگن ان کو جو ہے پہنائے جائیں گے۔ ذہب کا مطلب کیا؟ سونے کو کہتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ سونے کے علاوہ کیا ہے ان کے لیے موتیوں سے جو آراستہ کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ گولڈ کے ہے، اور پھر ڈیکوریٹڈ کس سے رہیں گا؟ وہ ایمبلشڈ وتھ پرلز رہیں گا، پورے پرلز سے جو ہے اس کو سجایا جائیں گا۔ تو ایسی جنت، یعنی کہ یا تو وہ کنگنوں کو اس سے سجایا جائے گا، یا وہ جو ہے
वहाँ की तमाम सोने की जो कंगन है, या फिर वो खुद जन्नत को जो है वहाँ पर मोतियों से सजाया जाएगा। हर किस्म की जो है वहाँ पर नेमतें होंगी, अल्लाह बेहतर जानता है। जैसा अल्लाह ताला बताते हैं ना कि कैसी है वो जन्नत जो किसी आंख ने ना देखी, ना कान ने सुना, ना किसी जहन के ऊपर जो है उसका ख्याल तक नहीं गुजरा। तो वैसी जन्नत में उनको जो है दाखिल कर दिया जाएगा। और फिर वहां पर क्या है कि बेहतरीन लिबास है, और वहाँ उनका लिबास रेशम का होगा, और वो कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पर उनका लिबास कैसा होगा? खूबसूरत रेशम का होगा। तो देखिए कि वहां का लिबास अगर हमको चाहिए, वहां के ये कंगन हमको चाहिए, और वहां के वो जन्नत के दर्जात अगर हमको चाहिए, तो फिर दुनिया में भी हमको क्या है, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगा। ये जन्नत अदन, अल्लाह ताला की हाथों से बनी हुई जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि अल्लाह ताला यूं ही सबको दे दे। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए अल्लाह ताला से बिजनेस करना पड़ेगा, अल्लाह ताला से तिजारत करना पड़ेगा, अल्लाह ताला से डील करना पड़ेगा। दुनिया में अल्लाह ताला क्या बताते हैं, गालिबन ये जो है मेरे ख्याल से सूरह तौबा में ये आयत आती है ना कि अल्लाह ताला क्या बोले कि इंसान के जो है जान और माल के बदले अल्लाह ताला ने उनसे सौदा करके उनसे जो है जन्नत, अल्लाह ताला ने उनसे जन्नत का सौदा किया है। यानी कि जन्नत देंगे अल्लाह ताला जब इंसान जो है अपनी जान और माल अल्लाह को देगा। तो जान और माल का मतलब क्या है? सिर्फ जान का मतलब ये नहीं कि अल्लाह की राह में जो है अपनी जान को लुटा देना है। जान का मतलब ये है कि अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए लगा देना है, अपनी ख्वाहिशात अल्लाह ताला के ताबे कर देना है। यहाँ पर अगर हम अपनी मर्जी चलाएंगे, अपने पसंद का लिबास पहनेंगे जो अल्लाह को नाराज करने वाला है, अपने पसंद से जो है हम अपने आप को आरास्ता करेंगे जो अल्लाह को नाराज करने वाला है, और अपने आप को जो है लोगों के सामने दिखाएंगे और अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, और फिर अल्लाह ताला की जो है अपनी जिंदगी जो है अल्लाह के अहकामात के और कुरान के वारिस बनकर नहीं गुजारेंगे, तो फिर अल्लाह ताला जो है ऐसे लोगों के लिए कोई वादा अल्लाह ताला ने नहीं किया है। ये वादा किसके लिए है? जो साबिकुम बिल खैरात है, जो नेकी में आगे आगे रहने वाले हैं। अब देखिए कि ये तीन किस्म, ये जो तीन वारिस है उनके बारे में मुफस्सिरीन का क्या कौल है हम वो देखेंगे। इब्ने कसीर की जो है तफसीर में बताया जाता है पहली कैटेगरी फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सी, और तो कुछ वो है जो अपने ऊपर जो है जुल्म करने वाले हैं। तो ये इनके बारे में आता है कि ये वो बाज जो है लोग हैं जो वाजिबात अदा करने में कोताही करते हैं और बाज मुहर्रमात का इर्तिकाब करते हैं। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो वाजिब है, वाजिब यानी कि जो इस्लाम में करना जरूरी है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मुहर्रमात है, मुहर्रमात का मतलब क्या है? जो हराम करदा चीजें हैं उसके ऊपर अमल करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी जालिमुल लिनफ्सी इनके मुताबिक जो है कौन है? इब्ने कसीर के मुताबिक जो है ये वो लोग हैं जो वाजिबात को छोड़ते हैं और मुहर्रमात का इर्तिकाब करते हैं। और दूसरी कैटेगरी क्या है? वो लोग हैं इनमें से जो है वाजिबात को अदा करते हैं, यानी कि जो वाजिबात जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है करने का वो करते हैं और मुहर्रमात को तर्क करते हैं, लेकिन यानी कि अल्लाह ताला जो करने का हुक्म दिया है वो करते हैं और जिससे रोका है वो उससे रुक जाते हैं। पर क्या करते हैं? पर बाज मुस्तहबात को तर्क कर देते हैं और बाज मकरूहात का इर्तिकाब करते हैं। यानी कि जो पसंदीदा चीजें हैं इस्लाम की, यानी कि बिल्कुल बेसिक चीजें नहीं बल्कि बेसिक चीजें तो कर लेते हैं। यानी कि जो मुख्तसिद है सेकंड कैटेगरी के लोग हैं वो क्या है? बेसिक चीजें कर देते हैं, यानी कि बेसिक हराम से रुक जाते हैं और बेसिक जो हलाल चीजें हैं वो कर लेते हैं। पर उसके अलावा जो ग्रेड्स को बढ़ाने वाली चीजें हैं उसको जो है तर्क कर देते हैं। यानी कि पसंदीदा, अल्लाह की बहुत सारी चीजें क्या है? पसंदीदा है। अब देखिए कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है यानी कि बस नमाज पढ़ लेना, ठीक है, कलमा पढ़ लिया, बस बेसिक जो है नमाज पढ़ना एक बेसिक है इस्लाम में रहने के लिए, तो वो कर लेते हैं। पर उसके अलावा पसंदीदा चीजें हैं जो नमाज में है उसको छोड़ देते हैं। उसी तरीके से बेसिक ज़कात दे देना है वो तो दे देते, पर उसके अलावा सदका है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से जो है मकरूहात यानी कि जो नापसंदीदा चीजें हैं उसको उसका इर्तिकाब करते हैं, उसको ऊपर जो है अमल करते हैं। जो अल्लाह को नापसंदीदा चीजें हैं उसके ऊपर अमल करते हैं। तो ये कौन है? मुख्तसिद है। और तीसरी कैटेगरी के बारे में आता है कि ये वो लोग हैं
جس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکلنے والے ہیں. وہ واجبات کے ساتھ مستحبات بھی کرتے ہیں، یعنی کہ جو فرض ہے وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، پر ساتھ میں سب ہر وہ عمل جو اللہ کو پسندیدہ ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور پھر حرام چیزوں سے رکتے ہیں، پر ساتھ میں جو ہے جو بالکل اللہ تعالیٰ کو اگر معلوم ہے کہ ذرہ بھی ناپسندیدہ ہے، اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، تو وہ چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ تینوں کیٹیگریز میں سے ہم کو کس میں جانے کا ہے. تو اس کے مطابق یہ جو ابھی جو ڈویژن جو میں بتائی اس کا ایکسپلینیشن کے مطابق گویا آیا ایسا ہو گیا کہ فرسٹ کیٹیگری والے وہ لوگ ہیں جو فیل ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، فیل ہونے والے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ بس گریس مارک سے جو ہے جیسا پاس کر دیتے ہیں. سیکنڈ کیٹیگری جسٹ پاسنگ مارکس لے کر جو ہے پاس ہونے والے ہیں، بالکل ایسا فیل ہوتے 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 ایک جو ہے تھوڑا سا پیچھے سے ایک لات پڑ گیا تو پاس ہو جاتے ہیں نا، تو ویسا جو ہے پاس ہونے والا ہے. اور تھرڈ کیٹیگری جو ہے بالکل جو ہے ایکسلنس والی کیٹیگری ہے، اور ان کے بارے میں جو ہے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو ہے یہ روایت کیا ہے کہ جو فرسٹ کیٹیگری والے لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے معاف کر دیں گے. جو ظالم لنفسی ہے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور اپنے رحم سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت میں جگہ عطا کریں گے. اور درمیانی جو مقتصد ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی سے حساب لیں گے، یعنی کہ کچھ نیکیاں تو تھی نا، گناہ تو تھے ان کے اعمال میں، پر ساتھ میں کچھ نیکیاں بھی تھی. 50% گناہ تھے تو 50% نیکیاں بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو ہے کچھ مہربانی کر کے آسان حساب لیں گے. اور تیسرے جو کیٹیگری ہے ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جو تھرڈ کیٹیگری ہے. تو دیکھیے کہ فرسٹ جو کیٹیگری ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے رحم سے داخل ہوں گے. اب وہ کتنے دن جہنم میں جلیں گے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے. تو اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سابقون بالخیرات ہیں انہوں بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے. ٹاپرز بالکل بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو روشن کر دے گا، ان کے چہروں پر جو ہے یعنی کہ 14ویں چاند سے زیادہ جو ہے سکون، امن اور روشن ان کے چہرے ہوں گے. اور پھر جو ہے خوف نہیں ہوں گا، ڈر نہیں ہوں گا، غم نہیں ہوں گا ان کو، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی آسانی سے جنت کے اعلیٰ، جو ابھی جنت کا ذکر ہم لوگوں نے پڑھا. اور پھر دوسری جو کیٹیگری ہے جو ماڈریٹ جس کو کہتے ہیں مختصد جس کو کہتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ ان کے ساتھ یعنی کہ ان کا جو حساب کتاب ہے وہ ڈیلے کر دیا جائے گا. اس کے بعد ان کو جو ہے بعد میں ان کے ساتھ جو ہے کچھ آسان حساب لیں گے، کچھ اللہ معاف کر دیں گے، کچھ رحم کریں گے ان کے اوپر، اور ان کو پھر جو ہے ایٹ لاسٹ ان کو ڈال دیا جائے گا جنت میں. اور پھر تیسری جو کیٹیگری ہے جو ظالم لنفسی تھے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شفاعت کا جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی کہ اجازت دیں گے، اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان لوگوں کی سفارش کریں گے. تو ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا. اب وہ جہنم میں کتنے سال رہیں گے، کتنے دن رہیں گے، کتنے سیکنڈ رہیں گے، کتنے منٹ رہیں گے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. یا پھر ان کو جو ہے بغیر جہنم میں ڈال کر صرف سفارش کی بنا پر جنت میں جو ہے ڈال دیا جائے گا، یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو بہرحال یہاں پر بچنے والی کیٹیگری جو ہے وہ صرف سابقون بالخیرات ہے، جو آپ کو اور ہم کو جو ہے بننے کی کوشش کرنا ہے، اور ہماری نظر بس اسی کے اوپر رہنا ہے. اور اس کے اندر اس میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو وارث بنایا ہے، قرآن کا جو وارث اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو چن لیا ہے. دیکھیے کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس وراثت کے لیے چنا ہے. اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محروم بھی کر سکتا تھا، پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کا وارث بنایا ہے. تو ہم کو حاملین قرآن بننا ہے، اور پھر وہ جو ہے وراثت کو انہیریٹ کر کر ہم کو جو ہے سابقون بالخیرات بننا ہے. تو ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ جنت کے درجات کا وعدہ کر رہے ہیں. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ جو جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد ان کا قول یہ رہے گا، قول الحمدللہ، کہ تمام تعریف اور تمام شکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. پھر وہ اپنی نیکیوں کا کریڈٹ اپنے اوپر نہیں دے رہے کہ میں نے جو ہے یہ نیکی کر لی، میرے جو ہے
محنت سے آج میں جنت میں آ گئی بھی ہوں، میری جو ہے سیکریفائسز تھی، میں دنیا کا محنت کرتے رہی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آج دیکھو میں جو محنت کری اس کا میرے کو پھل ملا۔ تو وہ یہ کہنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا کہنے والے ہیں؟ الحمدللہ، تمام شکر اللہ کا ہے۔ دیکھیے کہ جنت میں یہ بولنا ہے تو دنیا میں یہ بولنا پڑے گا، تو جا کے جنت میں پھر یہ بول سکتے ہیں ہم۔ اگر ہم دنیا میں یہ بولنے کی ہم کو عادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر کریڈٹ اللہ کو دینے کی عادت نہیں ہے، اور پھر اللہ کا شکر کرنے کی اگر ہم کو عادت نہیں ہے، ہم شاکر بندوں میں سے اگر نہیں ہے، تو پھر قیامت میں یہ بولنا ہم کو نصیب نہیں ہوگا۔ اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ہر عمل میں، دنیا کے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ دیکھیے کہ الحمدللہ کب بولنے کا ہے؟ الحمدللہ صرف خوشی ملی تو بولنے کا ہے، یا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا ہوا تو بولنے کا ہے، بلکہ ہر خوشی میں اور ہر غم میں، دونوں میں بھی الحمدللہ کہنے والے جو ہے وہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ پھر یہ جو ہے شرف عطا کریں گے کہ پھر وہ جنت میں بھی الحمدللہ کہیں گے۔ تو دنیا میں بھی ہم کو شکر ادا کرنا ہے اور اس کی عادت ڈالنا ہے، کیونکہ جو انسان جیسا دنیا میں رہے گا ویسا ہی قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں اگر وہ تکبر کرتا رہتا تھا تو قیامت کے دن ویسی متکبر اٹھیں گا، اگر دنیا میں وہ جو ناشکرا تھا تو قیامت کے دن بھی وہ ناشکرا اٹھیں گا، اور اسی طریقے سے اگر وہ دنیا میں شکر ادا کرتا تھا تو قیامت میں بھی وہی اپنی زبان سے بولتے ہوئے اٹھیں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ کے نعرے اس کی زبانوں سے جاری رہیں گے، اور یہ جنتی ہونے کی جو ہے ایک دنیا ہی میں جو ہے ایک صفت ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم جنتی ہیں، ہمارے اندر جو ہے ہم جنت میں جانے والے ہیں یا نہیں ہیں، اگر کسی شخص کو چیک کرنا ہے تو پھر وہ دنیا میں ہی اپنا یہ حال چیک کر لے کہ اگر وہ اس کی جو ہے، اگر ہمارے اندر یہ صفت ہے کہ ہم ہر بات پر الحمدللہ کہتے ہیں اور پھر ہر حال میں الحمدللہ کہتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو ہر بات پر الحمدللہ بولنا ہے اور ہر حال میں الحمدللہ بولنا ہے، اچھائی ملے تو بھی الحمدللہ، اور آزمائش آئے تو بھی الحمدللہ کہنا ہے، ہر نعمت پر الحمدللہ کہنا ہے، اور ہر کامیابی پر جو ہے اللہ کی طرف جو ہے وہ چیز کو منسوب کر الحمدللہ کہنا ہے۔ تو پھر ایسی صفت رکھنے والا شخص جو ہے جنت میں جائے گا، کیونکہ یہ جنتی کی صفت ہے، یہ جنتی کی صفت ہے جو دنیا میں ہی اس کے اندر نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم کو اپنے اندر یہ صفت نہیں ہے تو بھی ہم کو اپنے اندر جو ہے ہم کو اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو وہ کیا کہیں گے جنت میں؟ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اسی کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے سے غم کو دور کر دیا۔ کا غم؟ آخرت میں ناکام ہونے کا غم۔ ہمیشہ ہمیشہ آپ دیکھیں ایک انسان جب جہنم میں داخل ہو جائے گا تو پھر اس کا غم کیا ٹیمپرری رہے گا؟ پرمیننٹ، ہمیشہ رہنے والا غم، کیونکہ وہاں پر موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ جو جنت میں ہے وہ جنت میں، اور جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں ہی رہے گا۔ تو پھر وہ جو ہے شکر ادا کریں گے جنت میں جانے کے بعد۔ جیسا ہم ہوتا نا کہ بہت زیادہ جو ہے ایگزاسٹنگ ڈے رہا، یا پھر جو ہے ہیکٹک اسکیڈول کے بعد جیسا ہم آ کر جو ہے اپنے کاؤچ پر ریلیکس کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ واہ اللہ کا شکر ہے رے بھائی، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، جو بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ جب دیکھیے کہ ایک انسان جو مرنے کے بعد جو کیفیت ہے نا کہ انسان جو ہے خبر کی جو ہے منزل سے گزرتا ہے، پھر حشر ہے، پھر وہاں پر نام اعمال ہے، پھر اس کا حساب کتاب ہے اس کا حساب کتاب ہے وہاں پر، پھر میزان ہے، پھر اس کا یعنی کہ نامہ عمل تولا جائے گا، پھر تمام لوگ ہیں، پھر پلسرات کا اتنا کٹھن راستہ، پلسرات کا راستہ، وہ پلسرات کے راستے سے بھی گزرے گا، وہ جہنم کی جو ہے ہولناکیوں کو بھی دیکھے گا، اور پھر وہ مجرموں کے انجام کو بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد جب وہ جنت میں آئے گا اور ایٹ لاسٹ وہ پہنچ جائے گا اپنی جنت میں، تو وہ وہاں پر پہنچنے کے بعد بولیں گا الحمدللہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، تو جو تو نے ہم کو جو ہے یہ ہمیشہ کا جو حزن تھا، یہ ہمیشہ کا جو غم تھا، اس سے اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو دور کر دیا۔ تو وہاں پر وہ شکر ادا کرے گا، ان ربنا لغفور شکور، کہ بے شک ہمارا تو جو رب ہے، ہمارا رب، دیکھیں ربنا، ہمارا رب اللہ تعالیٰ محبت سے، پیار سے، اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے
وہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، بہت قدردان ہے. اب دیکھیے غفور شکور کو جو ہے ہم کل بہت ہی اچھے سے سمجھے، رائٹ. غفور کا مطلب کیا ہے؟ معاف کر دینا ہمارے گناہوں کو جو ہے، کیونکہ سابقوں بالخیرات رہے تو بھی کیا ہوا، انسان ہونے کے ناطے اس سے جو غلطیاں ہو گئی تھی، کوتاہیاں ہو گئی تھی، کمی ہو گئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اور وہ قدردان ہے، وہ شکور ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ہمارے اعمال کا، چھوٹے چھوٹے ہمارے جو ہے نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے. اس کو ضائع نہیں کر دیا. یہ کیا نیکی، ایک اپنے بھائی کی طرف مسکرا کے دیکھے تو اس کو یہ بھی کوئی ورڈ ہے، یہ بھی کوئی اس کو نیکی دینے کی ضرورت ہے نہیں. ہمارا رب تو اتنا شکور ہے، اتنا قدردان ہے کہ اگر ہم جو ہے چھوٹی سی نیکی بھی کر دیں، کسی کے لیے جو ہے ہٹ کر جو ہے راستہ بھی اگر ہم دے دیں، کسی کی طرف مسکرا کر بھی دیکھ لیں، کسی کو ایک گلاس پانی بھی پلا دیں ہم، یا کسی کے ساتھ جو ہے ان کی باتوں کو نظر انداز بھی کر دیں. ہوتا ہے نا کہ ہم جب ساتھ میں رہتے ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، ہمارے والدین ہیں بوڑھے ضعیف ہو جاتے، تو پھر انہوں جو ہے اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ کہتے ہیں. اپنے بھائی بہن سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے، یا پھر اپنے رشتہ داروں سے ہوتی، شوہر بیوی کو ایک دوسرے سے ہوتی، اولاد سے جو ہے والدین کو اولاد سے، یہ سلسلہ چلتے رہتا. اب وہ بات کو بھی جو ہے ذرا نظر انداز کر دینا، ذرا جو ہے لائٹ لے لینا. تو یہ لائٹ لینے والے جو ادا ہے اس کی بھی اللہ قدر کرنے والا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ درجات کو جو ہے بلند کرنے والا ہے. تو وہاں پر وہ جو ہے یہ شکر ادا کریں گے. اور دیکھیں کہ یہ سنت سے بھی ثابت ہے، یہ والی جو دعا ہے نا، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، یہ والی دعا جو ہے سنت ہے پڑھنے کی. یہ دعا جو ہے ہم یاد کر لے سکتے ہیں، یاد کر کے جو ہے اپنے ہمیشہ جب بھی ہم کو جو ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے راحت ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، تو ہم اس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کریں یہ کلمات کے ذریعے سے. اور یہی کلمات جو ہے جنتی کے کلمات رہیں گے جو وہ انسان جو ہے جنت میں بولے گا. اب دیکھیے کہ حدیث میں جو ہے اور ایک بات آتی ہے، انشاءاللہ ہم لوگ یہ یہ والی جو ہے حدیث ہم لوگ پڑھ لیں گے، پڑھ کر انشاءاللہ اپن کلاس اینڈ کریں گے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء جو ہے وراثت میں کوئی چیز نہیں چھوڑ کر جاتے. انبیاء جو ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں، اپنی وراثت میں دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے، پیسہ جو ہے چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ ان کے جو وارث ہوتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں، علم رکھنے والے جو ہے ان کے وارث ہوتے ہیں. اب نبیوں کا یعنی کہ کیا بولوں میں، جو جس طریقے سے ایک انسان جو ہے جب انتقال کرتا ہے تو اپنا جو ہے کیا چھوڑتا ہے، وہ اپنے پیچھے اپنا مال دولت، گھر، پیسہ، گولڈ، ٹھیک ہے، یہ چیزیں چھوڑتا ہے. پر انبیاء اکرام کا جو پیسہ ہوتا تھا وہ فوری کا فوری انتقال کے بعد جو ہے تقسیم ہو جاتا تھا، اور پھر ان کے پیچھے جو ہے وہ پیسہ باقی نہیں رہتا تھا. اور پھر اس کے علاوہ انبیاء اکرام اپنے پیچھے پیسہ چھوڑتے ہی نہیں تھے، یعنی کہ انہوں مال کو جمع کرتے ہی نہیں تھے. پیسہ کب چھوٹے گا؟ جب ہم کوئی چیز جمع کرتے ہیں جب چھوٹے گا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا مثال اگر ہم دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا کا پورا مال جو ہے اپنی زندگی میں صدقہ کر دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ٹائم پر چمنی جلانے کے لیے، کینڈل جلانے کے لیے تیل بھی جو ہے آپ کے گھر میں موجود نہیں تھا. تو بالکل بھی جو ہے اپنے پیچھے پیسہ نہیں چھوڑتے. کیا چھوڑتے ہیں؟ وہ علم چھوڑتے ہیں، وہ قرآن چھوڑتے ہیں، وہ تعلیمات چھوڑتے ہیں. اور ان کی تعلیمات سے اب دیکھیں کہ کسی کا بھی مال انہیریٹ کرنے پر ہم کو دنیا میں کتنی خوشی ہوتی ہے نا. اگر جو ہے جیسا ماں باپ جو ہے اپنے پیچھے لاکھوں کا پیسہ چھوڑ کر گئے تو ان کی اولاد اپنے آپ کو اتنا زیادہ جو ہے لکی سمجھتے ہیں کہ ہمارے کو ہمارے والدین سے، ہمارے کو اپنے باپ دادا سے جو ہے ورثہ میں اتنے لاکھوں کی کروڑوں کی زمین ملی، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ان کو محنت نہیں کرنی پڑی، آسانی سے مل جاتا ہے. وراثت کا مال کا مطلب کیا ہے؟ جو انسان کو آسانی سے مل جاتا ہے، جس کے پیچھے وہ انسان جو ہے محنت نہیں کرتا. محنت کس کی تھی؟ اس کے باپ کی محنت تھی، جو خون پسینہ ایک کر کر پیسہ جمایا، اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ مال اپنے پیچھے چھوڑ دیا.
جو اولاد جس کو ملا وہ پیسہ، اس کے اندر کوئی محنت نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ بہت محنت کر بہت خون پسینہ اپنا خون اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا کر جو ہے وہ تعلیمات کو جمع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کو جمع کرتے ہیں، اور وہ وحی جو ہے، وہ تعلیمات جو ہے آرام سے جو ہے ان کی امت انہیریٹ کرتی ہے. تو آج جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن کی ایک ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے پاس لیے اور ہمارے تک جو ٹرانسفر کرے، یہ اتنی آسانی سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی نہیں تھی، بلکہ آپ نے اپنے جسم کا جو ہے کونا اللہ کی راہ میں لگا کر اس کے اوپر زخم کھائے، اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے خون بہائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اپنے آپ کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا کر ہم تک یہ قرآن پہنچایا ہے. تو ایک خطرہ آپ نے بہایا ہے یہ قرآن کو ہم تک پہنچانے کا، اور ہم کو آسانی سے مل گیا. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کے اندر سے کتنا حصہ اپنے دامن میں لیتے ہیں. کیا ہم جو ہے ظالم لنفسی ہوتے ہیں؟ یہ اتنی محنت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر صحابہ اکرام سے آج ہم تک یہ قرآن پہنچا، اتنی محنتوں سے، اتنے لوگوں کی جو ہے جانیں لٹا کر، اتنے جو ہے سیکریفائسز سے جو ہے جو قرآن ہم تک پہنچا، اس کے اوپر ہم جو ہے کیا ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں؟ ظالم لنفسی بنتے ہیں یا مقتصد بنتے ہیں؟ کم سے کم ایٹ لیسٹ مقتصد بنتے ہیں، یا پھر سابقون بالخیرات آگے بڑھ کر جو ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے اس کو سمیٹنے والے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے، جو قرآن ہے، اس کو جو ہے اپنے دامن میں بھر لینے والے ہوتے ہیں، حریص کرنے والے ہوتے ہیں. دیکھیں دنیا کا معاملہ تو اگر ہو جائے کہ دنیا میں اگر کوئی بولے کہ بھئی اتنے کروڑوں کی جو ہے پراپرٹی ہے، جتنا چاہے تم بھر لو، تو انسان جو ہے بس نہیں چلیں گا کہ کہاں بھر لے، وہ جو ہے سمیٹ کر جو ہے اس کو اپنے دامن میں بھرنے کی کوشش کرے گا، چاہے اس کا دامن پھٹ ہی کیوں نہ جائے، پھر بھی وہ بھر لینے کی کوشش کرے گا. اور جب دین کی بات آتی ہے تو ہم جو ہے اس کے اندر اتنے لاپرواہ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ علماء جو عالم ہوتے ہیں وہ ایکچولی وارث ہوتے ہیں. تو ہم یہ عالم بننے کی کوشش کرنا ہے، اور یہ عالم بننے کے لیے ہمارے کو کوئی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈگریز حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی 7 سال 10 سال 12 سال 2 سال جو ہے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ بس قرآن کو کھول لیں، بس آپ اس کے وارث بن گئے. سمجھیے آپ ایک آیت لیں گے، آپ ایک آیت کے وارث بن گئے. آپ 2 آیت پڑھیں گے، آپ 2 آیت کے وارث بن گئے. آپ 3 آیتوں میں غور کریں گے، آپ 3 آیتوں کے وارث بن گئے. آپ 4 آیتیں دوسروں تک پہنچائیں گے، آپ 4 آیتوں کے وارث بن گئے. آپ 5 آیتیں عمل کریں گے تو آپ 5 آیتوں کے وارث بن گئے. تو ہم کو جو ہے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب اس کے بارے میں ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے ختم کریں گے. ایک شخص جو ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے دمشق آتا ہے. اب دیکھیے کہ جو یہ جو ہے مدینے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ مدینے کا ایک شخص، یعنی کہ مدینے سے ایک شخص جو ہے ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ان کا نام جو ہے کچھ روایتوں میں ابو دہدا آتا ہے اور کچھ روایتوں میں ابو درداء آتا ہے. درداء کے پاس جو ہے دمشق آیا تو انہوں نے پوچھا بھائی یہاں کیسے تشریف لائے ہو؟ اس نے جواب دیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں. انہوں نے پوچھا آپ تجارت کے لیے تو نہیں آئے ہیں؟ یعنی کہ اب جو ہے وہ مدینے سے دمشق جو آج جو ہے ڈماسکس جسے کہتے ہیں ہم، تو وہاں تک جو ہے وہ اس زمانے میں سفر کرتے ہوئے آیا صرف ایک حدیث کے واسطے. اب دیکھیے کہ یہ تھے وہ زمانے میں ہمارے اسلاف جو اتنی حریص تھے، اتنی حرص رکھتے تھے کہ ایک ایک حدیث کے واسطے ہزاروں کلومیٹرز کا سفر. اور وہ زمانے کا کوئی جو ہے بزنس کلاس کی جو ہے فلائٹ نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ جو ہے یعنی کہ ڈیزرٹ کا اور وہ دھوپ کا اور وہ جو ہے کیمل پر سفر ہوتا تھا. تو اتنی دور جو ہے صرف ایک حدیث کے واسطے. آج ہمارے ٹپ آف دی جو ہے فنگرز جو ہے ہمارے حدیث موجود ہے، وہ ایک حدیث کے واسطے اتنا سفر کر کے آئے. تو پھر انہوں کنفرم کر لیے وہ صحابی کہ بولے کہ کوئی بزنس کے ریلیٹڈ تو جو ہے نہیں ہے، تاکہ بزنس بھی ہو جائے، ایک حدیث بھی مل جائے، دونوں 2 in 1 ہو جائے. اور یہ بھی کرنا کوئی غلط نہیں تھا، پر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں. انہوں نے پوچھا، پھر سے پوچھے پھر آپ کسی اور ضرورت کے لیے تو نہیں آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں. انہوں نے پھر پوچھا آپ صرف اس حدیث کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں. تو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے سنا کہ جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلا تو
تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے راستے پر چلا دیا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا لیتے ہیں۔ تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ کیا عطا کرتے ہیں؟ طالب علم کے واسطے جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرتے ہیں، گویا انہیں علم کے راستے پر جو چل رہا جنت کے راستے پر چل رہا۔ دوسرا، فرشتے اس کے جو ہے رضا کے لیے پر بچھا دیتے ہیں اس کے قدموں میں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے لیے تو کتنا آسان ہو گیا نا، کہ کچھ بھی ہمارے کو سفر کرنا ہے، نہ گھر سے باہر نکلنا ہے، نہ محنت کرنا ہے، نہ جانا ہے۔ ابھی صرف موبائل کے کلک کے اوپر، صرف موبائل کو جو ہے زوم کو کنیکٹ کر دو، بس آپ جو ہے کلاس کو کنیکٹ ہو گئے۔ کتنا آسان! پر اس کے باوجود بھی اگر ہم کوتاہی کریں گے تو پھر ہم سوچئے کہ ہم کیا اپنے لیے سمیٹ رہے ہیں، کتنی وراثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمیٹ رہے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دینے والے ہیں۔ اور بلا شبہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں عالم کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی کہ ایک شخص ہے جو علم حاصل کرنے والا ہے، اور ایک شخص ہے جو جانماز پر بیٹھ کر مسلسل عبادت کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ جس طریقے سے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے، اسی طریقے سے تمام ستارے کیا ہے؟ عبادت کرنے والے ہیں۔ اور چاند کون ہے؟ عالم چاند ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم کو چاند کی طرح جو ہے مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ بے شک علماء ہی انبیاء اکرام کے وارث ہیں۔ کیا بتایا جا رہا ہے یہ حدیث میں؟ کہ بے شک عالم جو علماء اکرام ہیں، جو علماء ہیں، وہی انبیاء اکرام کے حقیقی وارث ہیں۔ اور بے شک انبیاء نے دینار و درہم کو وراثت میں نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے علم کو وراثت میں چھوڑا ہے۔ بس جس نے اسے لے لیا اس نے جو ہے وافر حصہ لے لیا، یعنی کہ جو جتنا حصہ اپنے نبی کا لینا چاہتا ہے وہ اپنے نبی کے پاس سے وہ حصہ لے سکتا ہے۔ تو ابھی آج آپ اور مجھے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت میں حصے دار بننا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیچھے چھوڑی ہوئی تعلیمات ہے، کیا چھوڑ کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے پیچھے دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، کیا ہے وہ؟ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث۔ تو یہ ہم کو جو ہے اپنے دامن میں لینا ہے۔ جو جتنا حصہ لے گا وہ اتنے پڑھنے کا، اتنے لیول کا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک عالم ہوگا۔ ضروری نہیں ہے آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہو، پر اللہ کے نزدیک ہونا یہ ضروری ہے۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ عمل رہے گا تو علم باقی رہے گا، عمل نہیں رہے گا تو علم بھی کیا ہوگا؟ رخصت ہو جائیں گا۔ تو ہم کو اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو چننے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم کو یہ وراثت میں، پھگٹ میں، آسانی میں، بغیر محنت کے، بغیر جد و جہد کے، بغیر کوششوں کے جو ہم کو یہ وراثت میں مل گیا، ہم کو اس کی قدر کرنا ہے اور اس میں جو ہے سابقون بالخیرات بننے کی کوشش کرنا ہے۔ اور یہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے تجارت کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ڈیفینیٹلی پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو ہے غفور شکور والا پھر معاملہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس جنت کا وارث بنا دے جو جنت عدن کا اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی گناہ ہے، کوتاہی ہے، کمی ہے، ہماری لغزشیں ہیں، ہماری جو نفسانی خواہشات کے تابع آ کر ہم جو غلطیاں کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تمام کو اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے۔ ہمارے جو حقوق اللہ میں جو کمی ہو جا رہی ہے اس کو بھی معاف کر دے، جو حقوق العباد میں جو کمی ہو جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے۔ ہمارے بد اخلاقیوں کو، ہمارے برے اعمال کو جو کھلے ہم کرتے ہیں، چھپے ہم کرتے ہیں، تنہائیوں میں جو ہم کرتے ہیں، بے شک انا ربنا لغفور شکور، اللہ تعالیٰ بے شک تو البتہ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما لے یا رب العالمین۔ بے شک تو الشکور ہے، تو بہت قدردان ہے، تو چھوٹے چھوٹے نیکیوں کو قدر کرنے والا ہے۔ ہمارے دامن میں چھوٹی ہی نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ، پر اس کو جو ہم کرتے ہیں بہت ہی محبت کے ساتھ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا یہاں پر جمع ہونا، ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سننا، پڑھنا، سنانا، سمجھنا اور سمجھانا، یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے۔ جو بھی ہمارے نیکیاں ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی قدردانی کر۔ ہمارے پاس بڑے بڑے نیکیاں تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے قربانیاں ہم نے تیرے راہ میں نہیں کی،
چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہم کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو اپنے فضل اور کرم سے، اپنے رحمت سے اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول کر لے، تو اس کی قدر کر لے، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے بدلے ہم کو اونچے درجات اللہ تعالیٰ تو نصیب فرما دے۔ ہم ہر معاملے میں تیرا شکر ادا کرنے والے ہم کو بنا دے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھی ہم کو تمام جو پریشانیاں ہیں اس کو دور رکھا ہے، اور آخرت میں بھی وہاں کی ہولناکی اور وہاں کی پریشانیوں کو سے اللہ تعالیٰ تو ہم کو آزادی دے، وہ پل صراط کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے، وہ میزان میں جب ہمارے اعمال تلنے لگیں گے اللہ تعالیٰ تو ہمارے سے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ تو ہم کو سابقوں بالخیرات میں شامل فرما دے۔ یا الہ العالمین، جو بھی ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ تو ہم کو جو ہے معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو نیکیوں میں آگے کرنے والا، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا، چاہے وہ نیکیاں حقوق اللہ سے ریلیٹڈ رہو، حقوق العباد سے ریلیٹڈ رہو، یا مال کو تیری راہ میں خرچ کرنے سے رہو، یا اپنی جانوں کو لگانے سے رہو، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے۔ بے شک باذن اللہ، بے شک تیری ہی اذن سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو کتاب کا وارث بنا دے، ہم کو تیرے نزدیک علماء اکرام کی کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ تو شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تیرے سے یہ بہترین تجارت کرنے کی اللہ تعالیٰ تو توفیق عطا فرما دے، ہر ایک آیت پر عمل کرنے والا بنا دے، ہر ایک آیت سے تیری معرفت حاصل کرنے والا بنا دے، تیری پہچان ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، تیری خشیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو یقین، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں یقین پیدا کر دے۔ ہم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، پر ہمارا ایمان یقین سے خالی ہے، ہمارے ایمان کو یقین میں تبدیل کر دے، ہمارا ایسا یقین ہو کہ ہم جو ہے گناہوں سے بچ جائیں، ہم کو یہ یقین ہو کہ تیرے سامنے حاضر ہونا ہے، تیرے سامنے جو ہے جواب دہی کرنا ہے، گناہوں کے بارے میں بھی جواب دینا ہے، اور نیکیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تو ہم سے حساب لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ یقین کے مطابق ہم کو عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی خشیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے جو تیرے اور ہمارے درمیان، ہم ہر گناہ کے درمیان حائل ہو جائے اور ہم گناہوں سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حاجات ہے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما دے، ہمارے پریشانیوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ تو دور کر دے۔ ہم کو تیرے قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ جو تو نے چن لیا ہے اس کے بعد ہم کو کبھی اس سے محروم نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، اس کا یاد کرنا، اس کا حفظ کرنا، اس کی تجوید اور اس کی گرامر اور اس کی جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا سارے چیزیں ہمارے لیے آسان فرما دے۔ جو بھی ہماری بہنیں جس بھی طریقے سے قرآن کے لیے کوشش کر رہی ہے، وہ قرآن کے لیے وہ کوشش اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرما کر اس میں ہمارے لیے آسانی کر دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خاص طور پہ میرے تمام انصاریہ سسٹرز کا بہت بہت جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے۔ میری ایبسنس میں بھی آپ لوگ اتنا اچھے سے ہر چیز مینیج کر رہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دے، اور آپ تمام کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں سرخرو فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی یہ کوششوں کو، اسٹرگل کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اور تمام حاضرین اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں تمام کے اللہ تعالیٰ جائز مقاصد کو اللہ تعالیٰ پورا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔